आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। गए, माफ़ी मांगी, तौबा की, लेकिन इस्तराब ऐसा था, कैफियत ऐसी थी, फिर पलट के आ गए। फिर कहा, तहिरनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमा ले। गए, फिर पलट के आ गए। फिर आका करीम ने पूछा, बेमा उतहिरो का, तुझे किस जुर्म से पाक करूं? बार बार पूछता है, बार बार कहा कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, वो माफ़ कर देगा। लेकिन फिर तुम वापस पलट आते हो, बेमा उतहिरो का, तुम्हें किस गुनाह से पाक करूं? काला मिन ज़िना, अर्ज़ की हुजूर मुझसे ज़िना सरज़द हो गया है, और इसकी जो सज़ा दुनिया पर है वो बड़ी कड़ी और सख्त है, लेकिन आखिरत की सज़ा मेरे बस का रोग नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछा, मुझे जहन्नम के अजाबों का तज़किरा सुनाओ। मिशकात की रिवायत है, अर्ज़ की हुजूर सबसे हल्का अजाब, अखफ़ुल अजाब, सबसे हल्का अजाब जो जहन्नमियों को दिया जाएगा वो ये होगा कि उनके पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी पूरा बदन सलामत होगा, लेकिन पाँव में आग के जूते होंगे। उसकी गर्मी और हरारत इतनी होगी, यादली मिनहुमा दमागो, कि दमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। जो सख्त अजाब है, अल-अयाज़ बिल्लाह, आज लोग परवाह नहीं करते, बल्कि कई लोग ऐसी बात कहते हुए पाए गए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर गए भी तो एक गोता लगेगा और फिर जन्नत में चले जाएंगे। फमा अस्बरहुम अलन नार, लोगों का आग पर कितना हौसला है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक सदा सुनी, आवाज़ आई। माँ से, अब्बा ये आवाज़ भला कैसी है? अर्ज़ की, अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है। फरमाया, 70 साल कबल जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, अब उसके पेंदे में गिरा है, ये उसके गिरने की आवाज़ है। तो जहन्नम की गहराई 70 साल की मसाफत पे, और अगर एक गोता भी लगा तो 140 साल लग जाए। तो कितने हौसले से, कितनी डटाई से कह दिया जाता है, कोई बात नहीं। कोई कहता है ये जहां बिठा, अगला किसने बिठा? हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, कितने कितने हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। जो अपने बदन पे चुटकी मट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी तार तार हो गया। अल्लाह अकबर। तो जहन्नम के अजाब बड़े सख्त। रिवायात में आता है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, इस शिद्दत की प्यास लगेगी और बार बार तकाजा करेगा मुझे पानी दिया जाए। 70 साल तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम झड़क के कहेगा, बता क्या चाहिए? वो कहेगा मुझे पानी चाहिए। तो दारोगा जहन्नम उसको पानी देगा। कौन सा? मिनरल वाटर की बोतल थमाएगा उसके हाथ में, या कोका कोला या पेप्सी? कुरान पढ़िए, उसको 2 पानी दिए जाएंगे, माए हमीम और माए गिस्लीन। माए हमीम खौलता हुआ पानी, और इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं वो इतना गर्म होगा, जब कटोरे में रख के उसको दिया जाएगा और वो पीने के लिए मुंह के करीब बढ़ाएगा तो उसके चेहरे की खाल उसकी भाप से उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, इस कदर वो गर्म होगा। दूसरा पानी उसको माए गिस्लीन दिया जाएगा, और ये जहन्नमियों की पीप का पानी होगा, और इतना बदबूदार होगा, अगर उसका एक कतरा अब दुनिया पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से लोगों के दिमाग फट जाए। इंसान तो इंसान रहे, जानवरों के दिमाग उसकी बदबू से फट जाए। तो वो सख्त अजाब है जहन्नम के। अर्ज़ की हुजूर वो अजाब मैं नहीं सह सकता, वो संसार करना सजा है जिना की, शादीशुदा के लिए, लेकिन मैं दुनिया के ऊपर अपने आप को पाक करके आखिरत में सरखरू होकर जाना चाहता हूँ। आका करीम ने फरमाया कि इसने शराब तो नहीं पी रखी कि नशे में कह रहा हूँ? इसे नहीं पता इसकी कितनी बड़ी सजा है जो ये बात कर रहा है। एक साहब उठे, मुँह सूंघा, अर्ज़ की नहीं हुजूर ऐसी कोई हालत नहीं है। फिर पूछा आका ने कि इसका तवाज़ुन अक्ली तो ठीक है? सहाबा ने अर्ज़ की, हाँ हुजूर सहीउल आवाज़ है। इतने में वो 4 मरतबा बार बार इकरार कर चुके
کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ. آقا کریم نے فرمایا باعث ابن مالک کو سنگسار کر دیا جائے. سنگسار کر دیا گیا. جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے. کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے. اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو واعظ نے زنا کیا تھا. بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئی. فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے باعث پہ بات کی، میرے باعث نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا. اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرع کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا. اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا. ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہے وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی باعث کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی. اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی. نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی. پھر نماز جنازہ خود دعا ہے. پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے باعث نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لکفاہم، ان کے لیے بھی کافی ہو. تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے. اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں. تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے. تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں. پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا. دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت. اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں. اس قدر موت قریب ہے. فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید. عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں. ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں. ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں. فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. اس قدر موت قریب ہے. اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں. اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن 3 طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو
میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی۔ اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں گے، اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا، اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا رہتا، ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے۔ بعض وقت کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دیں، وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گل کے ظالم بھی شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔
کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطر ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطر کی، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی اور لوگ پسینے میں شراب، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ ہو تو پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو، اب جو دل کی کیفیت بنی ہے عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائیں، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤں ہی نہ۔